मीर अमन की दास्तान बागो बहार के चौथे दरवेश का खुलासा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। इससे कबल शुरू किस्से का, पहले दरवेश का किस्सा, दूसरे दरवेश का, तीसरे दरवेश का किस्सा के खुलासा और अब चौथे दरवेश के किस्से का खुलासा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले, दूसरे, तीसरे और शुरू किस्से का खुलासा के लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से सुन सकते हैं और इस कहानी को यानी दास्तान बागो बहार का खुलासा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप शुरू किस्से से लेकर यहाँ तक यानी चौथे दरवेश के किस्से तक का खुलासा समझ ले तो बेहतर होगा, जिससे कि बागो बहार को आप आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए अब इस किस्से का खुलासा को समझते हैं, यानी चौथे दरवेश के किस्से का खुलासा। किस्सा हमारी यानी जो चौथा दरवेश है, अब वो अपने किस्से को बयान कर रहा है कि किस्सा हमारी बेसरो पाई का। अब सुनो, तुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो। किस वास्ते मैं आया हूँ, यहाँ तक तबाह हूँ, सारा बयां करता हूँ, इसका सबब सुनो। मैं चीन का शहजादा हूँ, यानी चौथा दरवेश ये चीन का शहजादा है। नाज व नखरे और बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहा था कि मेरे वालिद चल बसे। उन्होंने अपने छोटे भाई को तख्त देकर वसीयत की कि मेरी होशमंदी की उम्र तक बादशाही करे। उसके बाद मेरी शादी अपनी बेटी रोशन अख्तर से करके तख्त सौंप दे। चचा ने मुझे जवान यानी 14 बरस होने तक जन्नान जन्नाने महल में रहने कहा। बाप का नमक हलाल हबशी गुलाम मुबारक मेरा बड़ा ख्याल रखता। एक रोज़ इत्तेफाकन एक अदना सहेली ने मुझे तमांचा मारा। पांचों उंगलियों का निशान गाल पर कर दिया। मैं रोता हुआ मुबारक के पास गया तो वो चचा के पास ले गया। चचा ने खुद ही मेरी शादी का जिक्र किया और ऊपरी दिल से नजूमी और रुमाल से सात सईद निकालने कहा, जिस पर उन्होंने सात सईद को अगले साल तक टाल दिया। 3 रोज़ बाद मुबारक ने रोते हुए बताया कि खलवत में चचा ने मुझे तुम्हारी कत्ल करने को कहा है। नाजरीन, चौथा दरवेश ये चीन का बादशाह है, चीन का शहजादा है। इसे याद रखने के लिए एक नमनिक आप इस तरह बना सकते हैं कि चे से चौथा दरवेश और चे से चीन का बादशाह, चीन का शहजादा। चे से चौथा दरवेश और चे से चीन का शहजादा। चीन का शहजादा था और इसकी जब पैदाइश हुई और बचपना में उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, तो वालिद मोहतरम ने अपने छोटे भाई को कहा कि अब हुकूमत तुम संभालो, और ये वसीयत दे दी कि हुकूमत तुम संभालो और मेरा बेटा जब ये जवान हो जाएगा तो उसकी शादी अपनी बेटी रोशन अख्तर से करा देना और उसे तख्त सौंप देना। लेकिन चचा इस तरह नहीं करता, उसके दिल में तख्त को लेकर अय्यारी होती है, जिसकी वजह से वो 14 बरस की उम्र तक चीन के शहजादे को वो जन्नाने महल में रखता है, ना ही उसे सिपाहियों के दरमियान में रखता, ना उसे ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। वो शहजादा बनाने के लिए वो हुनर और फन नहीं सिखाता, बल्कि उसे औरतों के महल में उसे रखा जाता है ताकि उसके अंदर वो मर्दाना कुव्वत नहीं बल्कि औरताना मिजाज आ जाए, इसलिए उसे औरतों के महल में रखा जाता है। बाप का नमक हलाल यानी जो मुबारक जो कि वज़ीर था, बाप का यानी चीन के शहजादे के वालिद मोहतरम का एक हबशी ग़ुलाम मुबारक था, वो वफ़ादार था।
ایک روز جب شہزادہ چین کے شہزادے کو اسی زنانے میں یعنی عورتوں کے محل میں ایک سہیلی نے یعنی اسی کے ایک سہیلی نے تماشا مارا، جس سے وہ روتا دھوتا عورتوں کی طرح لڑکیوں کی طرح روتا دھوتا وہ آیا مبارک کے پاس اور کہنے لگا کہ دیکھو مجھے کسی نے ایک لڑکی نے مارا۔ تو اب یہ جا کر جب اس نے مبارک نے جب چچا کے پاس لے گیا جو تخت پر ہے، اس نے ایک عیاری کی اور یہاں پہ کہا کہ اس کی نجومیوں اور رومال سے اس کے بارے میں نکالا جائے کہ اس کی ساتھ سے ہی شادی کرنے کی کون سا دن اگلا صحیح رہے گا۔ لیکن چالاکی سے اس نے اگلے سال تک کی مہلت ٹال دی، یعنی اس کی شادی کے اگلے سال تک کی ٹال دینے کے بعد مبارک کو اکیلے میں بلایا اور اس نے کا حکم دیا کہ مبارک تم جاؤ اسے قتل کر دو، یعنی شہزادہ چین کے شہزادے کو قتل کرو تاکہ میں تخت پر بیٹھوں، کیونکہ میرے بعد یہ وصیت کی گئی تھی کہ یہ شہزادہ تخت پر بیٹھے گا، اس سے بھلا یہ ہے کہ تم جاؤ اس کو لے جاؤ اور کہیں قتل کر دو۔ ویسے تو یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن مبارک نے یہاں پہ چالاکی کی اور مبارک نے کہا کہ آپ اگر ابھی قتل کر دیتے ہو تو عوام آپ سے خفا ہو جائے گی، یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے جنگل میں لے جاؤں اور لے جا کر اسے خلوت میں لے جا کر اسے قتل کر دوں گا، یہ آپ عوام کو بھی نہیں پتہ چلے گا اور آپ کی آنچ میں داغ بھی نہیں لگے گا، آنچل میں داغ بھی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ کہانی ہے۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں کہ میں مبارک کے قدموں پر جب یہ باتیں مبارک نے کہا کہ تمہارے چچا نے مجھے اکیلے میں بلا کر یہ کہا کہ جاؤ اس کی قتل کر دو، تو اب یہاں کیا چین کا شہزادہ کیا کہتا ہے، چوتھا درویش کیا کہتا ہے؟ میں مبارک کے قدموں پر گر کر رونے لگا، اس نے اٹھا کر چھاتی سے لگایا اور جہاں والد صاحب سوتے بیٹھتے تھے وہاں کرسی کے نیچے بنے تہ خانے میں لے گیا، وہاں سونے کی زنجیروں میں 10 خمیں لٹکے تھے، 39 گولیاں جراؤ کا بنا بندر، 39 بندر اشرفیہ اور جواہر سے لبالب بھرا حوض تھا۔ مبارک نے بتایا کہ جوانی کے وقت سے جنوں کے بادشاہ ملک صادق اس کہانی میں جنوں کا بادشاہ ہے جس کا نام ملک صادق ہے، ملک صادق نے سے تمہارے والد کی دوستی تھی، آپ کے والد کی دوستی جنوں کے بادشاہ ملک صادق تھی، ہر سال مختلف خوشبو میں اور سوغات لے کر ملنے جاتے، ایک ماہ رہتے، واپسی پر ملک صادق زمرد کا ایک بندر دیتا ہر سال، جسے اس تہ خانے میں ڈال دیتا۔ اس راز کو صرف میں جانتا ہوں۔ میرے پوچھنے پر مبارک نے بتایا کہ 1000 زبردست دیو اس بے جان میمون بندر کے تابع ہے، لیکن جب تک 40 بندر جمع نہ ہوں گے سب بیکار ہے۔ مبارک بولا آؤ چلو عطر بخور اور مناسب چیزیں بازار سے خرید کر اس کے پاس جا کر اس سے درخواست کریں کہ باقی بچا ایک بوزنا بندر دے دے۔ یعنی جب مبارک یہ خبر سناتا ہے کہ اس کے چچا جان نے اسے قتل کرنے کے حکم دیا، تو مبارک سے یہ چین کا شہزادہ یہ معافی طلب کرتا ہے اور اس سے جان بخشنے کے کہتا ہے، تو مبارک جو غلام ہے وہ
اپنے اس تہ خانے میں لے جاتا ہے جہاں پہ شہزادہ کے والد محترم نے کچھ زیورات اور 39 بندر اس طرح کے جمع کیا تھا جو کہ جنوں کے بادشاہ ملک صادق ہر سال اسے دیا کرتے تھے، اور اس کے ہر بندر میں ہزاروں دیو کی جیسی طاقت ہے۔ اگر ایک لیکن اس میں 39 بندر ہے، بس ایک اور بندر کی کمی ہے۔ ایک بندر ہو جائے تو 40 بندر ہو جائے، 40 بندر ہونے سے ہی تبھی ہر ایک بندر میں ہزاروں ہزاروں دیو کی سی زبردست دیو کی سی طاقت اس بندر میں آ جائے گی جس سے وہ تخت پلٹ بھی سکتا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد مبارک کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ خوشبو وغیرہ بازار سے اور باقی چیزیں لے کر ہم لوگ چلتے ہیں ملک صادق کے پاس، تاکہ وہ 40واں بندر کو ہم لوگ حاصل کر لے، اور اس کے بعد سے ہم تخت پر بیٹھنے کے لیے تمہارے چچا سے جنگ لڑتے ہیں اور تخت پر بیٹھیں گے تاکہ مسئلہ دور ہو جائے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اگلے روز چچا کو یہ بتا کر کہ مجھے جنگل میں لے جا کر مار دے گا، مبارک رات میں مجھے لے کر اتر سمت چلا۔ ایک ماہ سفر کر کے ایک رات بولا، جنوں کا لشکر تمہیں نظر نہیں آتا؟ پھر سلیمانی سرما میری آنکھوں میں لگایا تو مجھے وہ لشکر نظر آیا، یعنی سلیمانی سرما لگانے کے بعد ہی چوتھے درویش کو، یعنی چین کے شہزادے کو جنوں کا لشکر وہ دکھنے لگا۔ مبارک کو پہچان کر سب گلے ملتے اور مزہ کرتے۔ ملک صادق تخت مرصع پر بیٹھا، مبارک سے میرا حال پوچھا تو اس نے بالتفصیل بیان کر کے 40ویں بندر عنایت کرنے کی درخواست کی۔ اب یہاں ملک صادق کے سامنے جا کر 40ویں بندر کی درخواست کر لی گئی۔ ملک صادق نے کہا، بے خیانت میرا ایک کام کرو تو کہو گے تو جو کہو گے کروں گا۔ کاغذ پر ایک حسینہ کی بنی تصویر دے کر ڈھونڈنے لگا کو تصویر دے کر ڈھونڈ لانے کہا۔ 7 سال ہر جگہ ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پہنچا جہاں کی عمارت۔ اچھا، ملک صادق نے ایک شرط رکھا کہ 40ویں بندر آپ کو دے دیا جائے گا، اور جو تم چاہو گے میں کروں گا، لیکن اس کے عوض میں تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ ایک حسینہ کی تصویر کاغذ میں بنا کر ملک صادق نے دے دیا اور کہا کہ اسے ڈھونڈ لاؤ، اور اسے جب ڈھونڈ کر لے کر آؤ گے تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، ملک صادق نے کہا۔ 7 سال تک یہ دونوں مبارک اور چین کا شہزادہ یہ گھومتا پھرتا رہا، لیکن کہیں کچھ نہیں ملا۔ وہ تصویر میں بنے ہوئے حسینہ کی تصویر دکھاتا رہا لیکن کہیں کچھ نہیں ملا۔ ایک جگہ پہنچا جہاں کی عمارتیں عالی اور آباد اور ہر متنفس تلاوت، اسم اعظم اور عبادت میں مشغول تھا۔ ایک ہندوستانی فقیر، یہاں اور طلب رہے کہ ایک ہندوستانی فقیر بھیک مانگتا نظر آیا جسے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ میں نے ایک اشرفی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ بولا، تو اس شہر کا باشندہ نہیں لگتا؟ میں نے کہا، میں ایک کام کے لیے 7 برس سے مسافر ہوں۔ میں اس کے پیچھے چلا۔ شہر کے باہر ایک عالیشان مگر لائق مرمت مکان نظر آیا۔ میں نے اسی ہندوستانی فقیر کے ساتھ وہ ہو لیا چین کا شہزادہ، اور شہر کے باہر جا کر دیکھا کہ ایک خستہ حال ایک مکان ہے نظر آیا، اور وہیں پہ چل گیا۔ بازار سے تیل، آٹا، گوشت، مسالہ
اور بیٹی کے لیے کپڑا لیے لاٹھی ٹیکتا وہ اندر گیا تو نسوانی آواز نے جلد آمد کر حیرانگی ظاہر کی۔ بوڑھے فقیر نے میرے ایک اشرفی عطیے کا بیان کر کے دعا کے لیے کہا۔ بہت دنوں سے پیٹ بھر اچھا کھانا نہ کھایا تھا۔ وہ عورت تصویر والی معشوق تھی جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہوا تو مبارک پنکھا جھلنے لگا۔ یعنی وہی حسینہ جس کی تصویر ملک صادق نے جنوں کے بادشاہ نے اسے دیا تھا، وہی حسینہ اب اسے نظر آنے لگی، جس کو دیکھ کر چین کا شہزادہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کو جگانے کے لیے ملک صادق یہ مبارک نے پنکھا چلانے لگا۔ مبارک کو تو اندازہ نہ ہو مگر نازنین نے خدا سے ڈرنے اور حیا کا کہا۔ میں نے رہنے کی جگہ کی درخواست کی تو اندھا فقیر کہا وہ لڑکی بیٹھی تھی اس مکان میں لے گیا۔ وہ ایک کونے میں چھپ گئی۔ اندھے فقیر کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ سوداگر سے لاکھوں کے عوض یہ تصویر لی تھی۔ سارا جہاں اس کے لیے پھر رہا تھا، یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ تصویر ملک صادق نے دی تھی اور اسے اس حسینہ کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے ملک صادق نے کہا۔ اندھا فقیر آہ کے ساتھ گویا ہوا، یعنی اندھا فقیر آہ کے ساتھ گویا ہوا منے یہاں پہ وہ بولنے لگے، اب قصہ ایک کہنے لگتا ہے کہ کیا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا گزرا۔ میں اس شہر کا رئیس ہوں، میری بیٹی، یہاں اندھا فقیر کہتا ہے، میری بیٹی کے حسن کا سن کر یہاں کا شہزادہ بھی عاشق ہوا اور بادشاہ نے مجھے بلا کر شادی پر آمادہ کیا۔ سب عروسی میں شہزادہ اس سے قریب ہوا کہ اس مکان میں ایک شور غل ہوا۔ بڑی مشکل سے پٹکی چول اکھاڑ کر چوکی دار اندر گئے تو دیکھا کہ سر کٹا دولہا تڑپتا ہے اور دلہن کے منہ سے کف چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے میری بیٹی کا سر کاٹنے کی حکم دیا تو پھر ویسا ہی ہنگامہ ہوا۔ اسے خاصوں نے میرے گھر بھجوا دیا۔ بیٹے کے ماتم چہلم کے بعد بادشاہ نے کوتوال کو میرے اور میری بیٹی کے قتل کے لیے بھیجا تو غیب سے اینٹ پتھر گرنے لگے جس سے سپاہی بھاگ گئے، اور ادھر بادشاہ نے محل میں یہ محب آواز سنی کہ انہیں ستائے گا تو مزہ پائے گا۔ یعنی وہ فقیر، ہندوستانی فقیر بتاتا ہے کہ میں اس شہر کا رئیس ہوں، میری بیٹی کا حسن، اس کی خوبصورتی کا سن کر یہاں کے شہزادہ اس پر عاشق ہوا اور بادشاہ نے مجھے بلایا اور اس کی شادی کرائی۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی اور پہلی رات میں شب عروسی میں شہزادے پر غائبانہ اس کے مکان پر اس پر قتل ہوا اور شہزادے کا سر کٹا ہوا تھا اور دلہن یعنی میری بیٹی کے منہ سے کف نکل رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ نے کئی دفعہ مجھے اور میری بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن الٹے اس کے مخالف میں
اس بادشاہ پر ہی کسی طرح کے غائبانہ دباؤ اس پر پڑنے لگا۔ جب وہ شہزادہ کی موت کے چہلم کے بعد بادشاہ نے کوتوال کو بھیجا میرے گھر مجھے اور میری بیٹی کو مارنے کے لیے، تو غیب سے اینٹ پتھر گرنے لگے۔ جب سپاہی بھاگ گئے تو بادشاہ کے محل میں بھی یہ آواز آئی غائبانہ طور پر کہ انہیں اگر ستائے گا تو بڑا مزہ پائے گا، یعنی تو سزا پائے گا۔ اس دن سے خوف بادشاہ سے ہمارا سماجی بائیکاٹ ہو گیا۔ میری بیٹی نے بتایا کہ شب عروسی شاہانہ لباس میں ایک خوبصورت نوجوان لشکر کے ساتھ آیا، جس کی صورتیں آدمیوں کی اور پاؤں بکریوں جیسی تھے۔ نوجوان مجھ سے بولا، کیوں جانی، اب ہم سے کہاں بھاگو گی؟ میں خوف سے غش کھا کر گر پڑی۔ آج میری بیٹی کے پاس تن چھپانے کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ تیری دی بھیک سے کپڑا لایا ہوں۔ اگر جن یا آسیب اس پر نہ ہوتا تو ضرور مجھے اپنی بیٹی دے دیتا۔ وہاں سے میں یعنی چوتھا درویش سرائے آیا تو مبارک ملک صادق سے وفائے عہد کی امید پر خوش تھا، اور میرا دل عشق میں بے چین۔ اگلی صبح چوک سے اچھے کپڑے کا تھان اور خشک و تر میوے لے کر گیا۔ میں نے پھر بوڑھے سے درخواست کی کہ موت کا غم نہیں، وصال کو ہی زندگی سمجھتا ہوں۔ یعنی میں نے پھر سے اس بوڑھے ہندوستانی سے، فقیر ہندوستانی سے درخواست کی کہ اپنی بیٹی میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں موت کی فکر نہیں کرتا، مجھے تو وصال میں ہی زندگی نظر آتی ہے، ملن میں ہی، اس لیے ملا دو مجھے، اس سے شادی کرا دو۔ ایک ماہ اسی طرح اس کی خدمت میں جاتا رہا۔ اتفاقاً بوڑھا بیمار ہوا تو غذا اپنے ہاتھ سے پکاتا اور دوا کی ترکیب ملا کر کھلاتا۔ بوڑھا ایک دن بولا، تو بڑا ضدی ہے، میں تم دونوں کی شادی کر دیتا ہوں، میری موت تک یہیں رہنا۔ بوڑھا مر گیا تو میں ڈولی میں بٹھا کر لڑکی کو سرائے لایا، مگر مبارک نے ملک صادق کا ڈر یاد دلا کر مجھے قربت سے باز رکھا۔ 2 سانڈیوں پر کجاوے لگا کر اسے ساتھ لیے ہم نے ملک صادق کی راہ لی۔ ملک صادق کا لشکر ہمیں استقبال کی خاطر راستے میں ملا۔ منزل کے قریب ایک رات مبارک سویا تھا تو میں نے اپنی دیوانگی لڑکی سے بیان کی۔ اس نے بھی محبت کا اظہار کیا اور رونے لگی، جس سے مبارک کی آنکھ کھل گئی۔ میری حالت دیکھ کر مبارک بولا، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک ایسا روغن ہے جسے اس کے بدن پر، یعنی اس نازنین کے بدن پر مل دو تو ملک صادق کا جی اس سے ہٹ جائے گا۔ یعنی ان دونوں نے چالاکی کی اور ایک روغن، ایک اس طرح کا بدبودار پرفیوم لگا دیا گیا کہ جسے ملک صادق اگر سونگھے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ اس سے وہ دور ہٹ جائے گا، اس کے قریب میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے سازش کی، ان دونوں نے مل کر۔ جب ملک صادق کے پاس اس نازنین کو لے گیا
تو ملک صادق نے مجھے خوب سرفراز کیا اور بولا تمہارے باپ کی بادشاہت دلاؤں گا، اس کے علاوہ میں تمہیں بیٹا بنا کر رکھوں گا۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی لائی گئی۔ اس کے روغن سے ملک صادق کا دماغ پرغندہ ہوا اور باہر اٹھ کر چلا گیا۔ مبارک سے بولا یہ تیری حرکت ہے۔ مبارک نے ازار بند کھول کر دکھایا کہ تیرے کہنے کے دن ہی میں نے علامت کاٹ کر سر میں مہر کر کے سرکار کی خزانچی کے سپرد کر دی تھی۔ پھر ملک صادق میری طرف طیش کے ساتھ بولا یہ تیرا کام ہے۔ میں نے مبارک کی کمر سے چھڑی کھینچ کر ملک صادق کی توند یعنی پیٹ میں گھونپ دی، مگر وہ تو زمین پر لوٹ لاٹ گیند کی صورت بنا کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ بجلی کی طرح کڑکتا غصے میں آیا اور لات مار کر مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ بہت دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں ایسے جنگل میں تھا جہاں کیکڑ، ٹیمنٹی اور جھٹر بیری کے پیڑوں، یہ سب پیڑوں کے نام ہے کہ پیڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس طرح ایک طرف کی راہ لی۔ جس کسی سے ملک صادق کا پوچھا اسے کوئی نہ جانتا۔ خودکشی کے لیے پہاڑ پر چڑھا کہ وہی برقع پوش آیا کہ جلد روم کو جا، جہاں 3 شخص گئے ہیں ان سے اور بادشاہ سے مل، پانچوں کا مطلب ایک ہی جگہ ملے گا۔ تو یہ تھی کہانی۔ اب یہ اس کے بعد کا ایک پارٹ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں دیا جائے گا، جس میں داستان باغ و بہار کا خاتمہ ہے۔ چوتھے درویش کے یہ سیکنڈ پارٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے حصے میں چوتھے درویش نے اپنی کہانی بیان کی۔ اب اس کے بعد کا واقعہ یہ ہوگا کہ خاتمہ کس طرح کیا جائے اور چاروں درویشوں کے ساتھ بادشاہ آزاد بخت کی کہانی کیسے مکمل ہوتی ہے۔ تو اگلے کلاس میں، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔